अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरा सलाम पहुंचे। जनाब, पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक औरत रहती थी। तो उसके बारे में मशहूर ये था कि ये मर्दों को फैसिलिटेट भी करती है और साथ में बहुत सारे पैसे भी देती है। अमीर औरत है। तो जनाब, एक बंदे ने ये बात सुनी और उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ चला गया। जब वो अंदर गया, औरत ने दरवाजा बंद किया, बंदे के कपड़े उतारे, साथ में उसने 2 बंदे रखे हुए थे, तो वो बंदे उसके ऊपर छोड़ दिए। उन बंदों ने उस मर्द को मारा पीटा भी बहुत ज्यादा, और साथ में जो उसके पास पैसे थे वो भी छीन लिए। तो वो बंदा कपड़े वपड़े पहन के बाहर आया, तो आने से पहले उसने औरत से पूछा कि भाई, मैं तो ये बात सुन के आया था, मुझे जरा जाते हुए रीजन तो बता दो कि रीजन क्या है, ये बात मशहूर क्यों है। उसने बोला कि भाई साहब, जब आप बाहर जाओगे ना, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए आप भी यही बोलोगे कि भाई इस औरत ने मुझे फैसिलिटेट भी किया और मुझे बहुत से पैसे भी दिए। आप बिल्कुल ये कहने के काबिल नहीं रहोगे कि इस औरत ने मेरे कपड़े भी उतारे और मेरे से सारे पैसे भी छीन लिए। जब आप ये कहोगे तो आपकी बेइज्जती होगी। तो जनाब, आजकल इंडिया का और अफगानिस्तान के तालिबान का बिल्कुल वही हिसाब है। आप इंडिया का मीडिया उठा के देख लो, कोई भी चैनल उठा लो, तो वो कहते हैं कि भाई हमने पाकिस्तान को बहुत मारा, अभी तालिबान ने बहुत मारा पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, घुटनों पे आ गए, भाग गए, मिन्नतें की कि भाई हमें छोड़ दो, तो तालिबान ने 48 आवर्स के लिए सीज फायर एक्सेप्ट किया। और भाई गोले जो हैं काबुल पे गिर रहे हैं, कंधार पे गिर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है। और ऊपर से कमाल का दिमाग भी देखो, साथ ही बंदा बोलता है कि भाई अफगानिस्तान को चाहिए कि अभी मुनज्जम फौज बनाए, क्योंकि गोरीला वार से और कमांडो वार से एक कंट्री नहीं संभाला जा सकता। जिस वक्त पाकिस्तान को ये पता चला कि भाई इनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये पाकिस्तान के किसी भी सिटी को हिट कर सकें या टारगेट कर सकें, तो पाकिस्तान ने काबुल पे और कंधार पे हमला किया। तालिबान को अपनी ताकत इतनी बढ़ानी चाहिए कि वो इस्लामाबाद पे हमले के काबिल हो सकें। और भाई जब तुम्हें ये बात पता है, तो फिर तुम साथ में ये क्यों बात कर रहे हो कि भाई पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। वो एक मेजर साहब है उनका, मेजर गौरव। अगर तो वो सच में मेजर है भाई, फिर तो सॉरी माय फ्रेंड्स, आई हैव अ लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स, बट सॉरी दोस्तों, फिर तो उस फौज पे लानत भेजनी बनती है कि जिसने इसको मेजर बनाया। यार वो सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करता है ना, तो सबसे पहले कॉफी की एडवर्टाइजमेंट करता है। हाँ जी, प्रोड्यूसर म्यूजिक आता है जनाब। कॉफी पीने के बाद, पीता है नहीं पीता, एडवर्टाइज तो करता है। अब एडवर्टाइजमेंट के बाद जनाब वो नाक पूछना शुरू होता है, पता नहीं कौन सी ठंडी और गंदी काफी है वो, कि वो सारे प्रोग्राम में ऐसे ही ऐसे करता रहता है। और भाई कॉफी पीने का मतलब ये है, कॉफी की एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है कि आपने एक हॉट ड्रिंक ली है और आप उससे रिलैक्स महसूस कर रहे हो। ये कौन सा तरीका कॉफी की एडवर्टाइजमेंट है जी? यार अजीब मेजर है। पता नहीं कौन से ओहदे पे था, पता नहीं कौन सी गंदी फौज में था। वो बंदा 22 मिनट प्रोग्राम करता है ना, उसका मैंने 12 मिनट प्रोग्राम सुना। तो 12 मिनट के प्रोग्राम में जनाब उसने 28 टाइम्स पाकिस्तान का नाम लिया और सिर्फ 2 टाइम्स इंडिया का, वो भी सिर्फ नाम लिया। उस पे कोई एक्सप्लेनेशन इंडिया के बारे में कोई बात नहीं की। वो बंदा पाकिस्तान का नाम बेचता है, खाता ही पाकिस्तान के नाम पे है। उसका प्रोग्राम चलता ही पाकिस्तान को गालियां दे के है। ऑब्सेस्ड हैं ये लोग ऑब्सेस्ड हैं। तो भाई पाकिस्तान का कोई चैनल उठा के देख लो, कोई ऐसा चैनल बताओ जो सिर्फ इंडिया पे बात करता हो। हाँ, 2-4 बातें सारे प्रोग्राम में पाकिस्तान के हालात पे बातें करने के बाद एक बंदा कर सकता है, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि भाई बंदा कॉफी के बाद शुरू हो पाकिस्तान से और एंड जो है वो भी पाकिस्तान के नाम पे ही करे। वो कैसे है गाना कि तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। तालिबान का भी वही है कि भाई वो कहते हैं कि पाकिस्तानी फौजियों की वर्दियां जो हैं उन्होंने बाजार में लटका दी। जंगी कैदी इसराइल के फलस्तीन के पास भी रहे हैं। जब 2 ग्रुपों में या 2 मुल्कों में जंग होती है तो लोग कैद भी होते हैं, मारे भी जाते हैं, शहीद भी होते हैं। तो वर्दियां जो हैं भाई वो तो बाजार से भी मिलती हैं। सबसे पहले तो गलती जो थी वो पाकिस्तान की थी, पाकिस्तानी मीडिया की थी, जिन्होंने अफगानिस्तान की फौज की वर्दियां दिखाई कि भाई उनके फौजी जो हैं वो वर्दियां छोड़ के भाग गए। इस वजह से उन्होंने जो भी किया, चाहे बाजार से लेके वर्दियां उन्होंने बाजार में लटकाई। गिला नहीं बनता, क्योंकि ये एक्ट पहले पाकिस्तान की तरफ से हुआ था। मगर भाई थोड़ा सा दिमाग तो इस्तेमाल करो। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि तालिबान जो है जनाब वो एक छापामार मफरूर ग्रुप ही है। वो कोई इस तरह की आर्मी, जदीद असले से लेस कोई फौज, एयरफोर्स, कोई नेवी कुछ भी नहीं है। उसके पास इस तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। और पाकिस्तान दुनिया में 6 नंबर पे है बेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी, एयरफोर्स और जदीद वार टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया से भी आगे है। हमारा जो नाम उठा है इसी वजह से उठा है कि वो एक बंदे ने टिकटॉक बनाई थी, बहुत मजे की। वो कहता है भाई, हाँ जी, वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग दोहराता है अपने तरीके से। कहता है हाँ, मेरे पास अमेरिका, टर्की, काजाकिस्तान, चाइना है, तुम्हारे पास क्या है?
تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس افغانستان ہے تو بھائی آپ کو افغانستان مبارک ہو. وہ جو منسٹر گیا تھا افغانستان کا انڈیا میں, اس نے بیٹھ کے یہ تو بتا دیا کہ بھائی آپ نے افغانستان کی ہسٹری نہیں پڑھی, آپ انگریز سے پوچھو, آپ امریکہ سے پوچھو, آپ رشیا سے پوچھو. اس نے یہ بتا دیا, لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ بھائی آپ احمد شاہ ابدالی کو پڑھو, آپ محمود غزنوی کو پڑھو, آپ نور الدین زنگی کو پڑھو, آپ سلطان تیمور کو پڑھو. یہ اس وقت کے جو افغانی کانکور تھے جنہوں نے انڈیا پہ اٹیک کیا. محمود غزنوی نے جس وقت سومنات کا مندر توڑا, تو ہماری تاریخ میں لکھا ہوا ہے, افغانوں کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ہندو لوگوں نے منتیں کی کہ بھائی آپ جتنا سونا لے کے جانا چاہتے ہو لے جاؤ, آپ جو کچھ لے کے جانا چاہتے ہو لے جاؤ, لیکن ہمارا مندر نہ توڑو, ہمارے بتوں کو نہ توڑو. تو اس نے بولا کہ بھائی میں بت شکن ہوں, بت فروش نہیں. تو یہ لوگ جب پاور میں آئیں گے تو تیرا کیا ہوگا کالیا. ہم تو اس بات پہ خوش ہیں کہ افغانی لوگ ہم سے نفرت کرتے ہی اس وجہ سے تھے کہ ہم نے طالبان کو سپورٹ کی. وہ کہتے ہیں کہ بھائی طالبان جو ہیں یہ باہر کے لوگ ہیں, ان کو پاکستان نے لا کے تو ہمارے اوپر بٹھا دیا. وہ اس گورنمنٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں, ابھی تک نہیں مانتے. ابھی تک کرکٹ کے گراؤنڈوں میں طالبان اپنا جھنڈا نہیں لہرا سکے, اپنے ملک کا جھنڈا اپنے کھیل کے میدان میں نہیں لہرا سکے. کوئی اور ملک ان کو کیسے تسلیم کرے گا؟ بھائی انڈیا میں اتنی جرت ہے, اگر اتنا اپنے آپ کو طالبان کا حامی سمجھتا ہے تو ان کی گورنمنٹ کو ایکسپٹ کرے. رشیا نے جب ایکسپٹ کر لیا ہے تو انڈیا بھی کر سکتا ہے, تو ایکسپٹ کریں بھائی. اتنی جرت نہیں ہے ان میں. وہ کیا کہتے ہیں, گلی کے پاس میں سے گزرتے ہوئے نا کوئی کتا بیٹھا ہو نا کونے میں, لکوت کتا پنجابی بھی آتے ہیں, وٹا دے مارو نانو آدھا گھنٹہ جناب وہ لگا رہے, آدھا گھنٹہ آپ اس کی سنتے رہو گے. تو یہ انہوں نے لکوت کتے والا حساب بنایا ہوا ہے, ہمارا کتے والا حساب, جس کو کسی نے پتھر دے مارا ہے خام خائی. اور بھائی جب آپ لوگوں کے جہاز نہیں گرے تو آپ کو 6-0 سے تکلیف کیا ہوتی ہے؟ ان کو 6-0 کہہ دو نا تو بس وہ کمال ہی ہوتا ہے. اور بلکہ آج تو ایک اور مزے کی بات میں سن رہا تھا, ان کا اپنا میڈیا ایک بیٹھا بتا رہا ہے کہ بھائی ابھی آسٹریلیا نے میم بنائی ہے, جوک بنایا ہے کہ انڈیا والے جو ہیں وہ شیک ہینڈ کرنا پسند نہیں کرتے. تو کوئی ان کو کہہ رہا ہے کہ میں باکس کروں گا, تو ایک کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ ایسے کر رہا ہے ایسے. تو میں نے نہیں دیکھی ابھی تک ایڈورٹائزمنٹ, میں دیکھوں گا تو پتہ چلے گا. لیکن وہ ان کا اپنا ہی ایک انڈیا کا اینکر کہہ رہا ہے کہ بھائی ان میں جو ایک کھلاڑی تھا وہ کپ میں اس طرح سے سپون گھما رہا ہے, ایسے کر رہا ہے. بھائی وہ کپ نہیں تھا, وہ وہی سندور والی تھی جس کے نام پہ آپ نے آپریشن شروع کیا. اوے کمینو, آپ بتاؤ, آپ بولتے ہو بھائی کہ ہم وہاں پہ گئے تھے, ہماری بہنیں جو ہیں ان کا سندور اتارا گیا تو اس وجہ سے ہم نے شیک ہینڈ نہیں کیا. اور بھائی آپ یہ بتاؤ, ایک بندے کی بندہ بہن مار دے, ایک بندے کی بہن کو بندہ رنڈی کاٹ چھوڑے, ادھر رکھ کے تو مارے, تو وہ بندہ بولے کہ بھائی میں بھی جاؤں گا اس بندے کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلوں گا, تو اس کو ہرا کے تو میں دنیا کو بتاؤں گا کہ بھائی میں نے اس کو کرکٹ میں ہرا دیا ہے. بھائی ادھر ہرانا نہیں بنتا, کرکٹ کھیلنی نہیں بنتی, گلی ڈنڈے میں ہرانا نہیں بنتا, کرکٹ میں ہرانا نہیں بنتا. ادھر جناب بندے کو مارنا بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کی بہن رنڈی ہو گئی جناب, بیوہ ہو گئی, تو آپ جا کے تو کرکٹ میں ہرا کے تو دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہو, کیا پیغام دینا چاہتے ہو کہ ہم نے ہرایا, ہم نے ان کو شیک ہینڈ نہیں کیا, ہم نے ان سے ٹرافی نہیں لی. یہ عجیب بات نہیں ہے؟ اور شرم کرو. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی میجر صاحب, 2 نمبر میجر صاحب, شرم کرو. ایک تو آپ اپنے ناک کا علاج کراؤ تاکہ آپ لائیو پروگرام میں یا ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کرنا جو ہے یہ آپ چھوڑو. اب پھر ساتھ میں بندہ بولتا ہے جی ہم پڑھے لکھے ہیں, پاکستان والے ہیں ہی جاہل ہیں. بھائی یہاں پہ یورپ میں یا ہالینڈ میں بندہ کسی تھانے میں جائے نا تو سامنے پیچھے بڑی دیوار پہ بڑا بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے آرٹیکل 1. کسی بندے کو اس کے کنٹری یا مذہب یا رنگ کی وجہ سے برا بلا کہنا یا گھٹیا کہنا ریسسزم کہلاتا ہے. تمہیں یہ نہیں پتا, تمہیں صرف ناک صاف کرنے کا پتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا. بھائی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک مووی میں نانا پاٹیکر کہتا ہے کہ بھائی پاکستان کو دیکھو, دنیا کے نقشے پہ سوئی جتنا ملک ہے, وہ بھی ان کو آنکھیں دکھاتا ہے. ہجڑے ہیں سارے, ہجڑے ہیں, تو بھائی ہجڑے ہی ہیں. پاکستان کی آبادی 20 کروڑ ہے, آپ کی آبادی 200 کروڑ. آپ کو شرم نہیں آتی کمپٹیشن کرتے ہوئے؟ آپ کو تو یہ بات سن کے ہی ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ نے اٹیک کیا اور پاکستان نے اس کا جواب دیا, اور آپ کو مجبور ہو کر تو پھر میڈیا پہ آنا پڑا, شور ڈالنا پڑا کہ بھائی ہم جیت گئے, ہم جیت گئے, ہم جیت گئے. بات وہی عورت والی ہے کہ بھائی مار کھا کے, کپڑے اتروا کے, ننگا ہو کے, پیسے گنوا کے, اب باہر جا کے تو بھی یہی بولے گا کہ بھائی میں نے اس عورت کے کپڑے بھی اتارے اور اس سے بہت سارے پیسے بھی لیے. بھائی یہ ڈرامہ کرنا, خام خواہ کا شوشہ چھوڑنا. میں تو حیران ہوتا ہوں بھائی ان کے پروگرام دیکھ کے, 1-2 لاکھ ویوز ہیں, کہ بھائی ان کے پروگرام دیکھتا کون ہے؟ جیسا میجر جائے ویسی آڈینس بھی جائے.
ظاہر ہے ایک جاہل بندہ ہی دیکھ سکتا ہے بھائی، انڈیا میں بیٹھا ہوا ایک بندہ ہے، اس کا کام ہے اپنے ملک کے بارے میں نیوز سنے، اپنے ملک کے بارے میں 4 باتیں سنے. اتنا بڑا ملک ہے، 200 کروڑ کی آبادی ہے، الیکشن ہو رہے ہیں اور کیا کیا ڈرامے ہیں، اپنے ملک کے بارے میں سنے بھائی. وہ لاکھ 1.5 لاکھ بندے بیٹھے ہوئے سن رہے ہوتے ہیں بھائی. ابھی خواجہ آصف نے کیا کہا، یہ خواجہ نہیں ہے بھائی، یہ خواجہ ہے. اور بھائی جو بھی ہے وہ پاکستانی اینکرز کا کام ہے، پاکستانیوں کو بتائیں، پاکستانی اس بارے میں سنیں. آپ بیٹھ کے جناب تیرے نام سے شروع تیرے نام پہ ختم، خواجہ آصف سے شروع ہوا، آرمی چیف پہ گیا، آرمی چیف سے شروع ہوا، جرنیلوں پہ گیا، اور کہاں سے ہوتا جناب تو پھر ادھر پہنچا جا. کمال نہیں ہے ویسے میجر صاحب، کمال نہیں ہے. اور پھر حوالے دیتا ہے. ہمارے ٹی وی پروگراموں میں سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جناب جرنیلوں کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، فیلڈ مارشل کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، پاکستان میں ہونے والے احتجاج جو ہیں ان کو سامنے کھل کے پیش کرتے ہیں. تو یہ انہی پروگراموں میں سے وہی چیزیں اٹھا کے حرف بحرف بتا رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جناب میں بہت کمال کر رہا ہوں. آج تو اتنا نالج بتا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک بیٹھا ہوتا ہے بونگا صاحب، وہ اب پتہ نہیں پینگے ہیں اردو کی کہندے نے پئی. وہ ایک پینگا سا بندہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے بونگا صاحب. تو وہ کہتا ہے بھائی اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاج ہونے والا تھا. تو میجر صاحب بولتا ہے 2 نمبر میجر کہ بھائی ڈی چوک اسلام آباد میں نہیں ہے، لاہور میں ہے. اور پھر اس کو شاید احساس ہوا کہ وہ غلط نہ ہو جائے تو اس نے بولا کہ بھائی جہاں مرضی ہے وہ ہمیں کیا ہے. اور بھائی ڈی چوک اسلام آباد میں ہی ہے، لاہور میں کون سا ڈی چوک ہے. یہ تو وہی بات ہے کہ بھائی جب جنگ ہوئی تو آپ کا میڈیا کہنے لگا کہ بھائی ہم نے پاکستان کی لاہور کی بندرگاہ جو ہے وہ تباہ کر دی ہے. اور اینکرز ہو آپ لوگ، ٹی وی پہ بیٹھے 200 کروڑ بندوں کو ایک انفارمیشن دے رہے ہوتے ہو. وہ انفارمیشن دینے سے پہلے خود تو پتہ کر لیا کرو، خود تو پوچھ لیا کرو کہ میں بول کیا رہا ہوں، گوگل کر لیا کرو اور کچھ نہیں. تو بھائی لائیو آپ بیٹھتے بھی نہیں ہو، پروگرام ظاہر ہے ریکارڈ ہوتا ہے، ایڈٹ ہوتا ہے، کٹنگ ہوتی ہے اس میں، آپ گوگل کر کے اتنی دیر میں دیکھ لو. بھائی آپ 200 کروڑ بندوں کو غلط انفارمیشن تو نہ دو. آپ کسی کو انفارمیشن دینے سے پہلے خود تو دیکھ لو کہ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں. جی بھائی آپ کا جیتنا بھی، آپ کا آپریشن سندور بھی، میں تو ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ایک بندے کی بہن کو اگر آپ کہتے ہو کہ وہ پاکستانی تھا، پاکستانی فیلڈ مارشل نے بھیجے تھے بندے، پاکستان کے لوگ ایسے ہیں، تو جو بندے وہاں پہ گئے تھے ان لوگوں نے نام پوچھ کے ہندو بندوں کو ان کی بیویوں کے سامنے یہاں پہ رکھ کے ماری. تو اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میری بہن ہے، اگر تم کہتے ہو کہ میری بہن ہے، تو آپ کا بہن کے قاتل سے کرکٹ کھیلنا نہیں بنتا. آپ کہتے ہو بھائی ہاں جی اس نے میری بہن ماری ہے نا، تو میں بھی اس کو کرکٹ میں ہرا کے نا تو میں اس کو بتاؤں گا کہ بھائی میں کتنا جناب 30 مار خان ہوں. میں اس کو سلام بھی نہیں کروں گا، میں اس کو کرکٹ میں ہرا کے تو میں اپنی بہن کا بدلہ دوں گا، اپنی بہن کے ہسبینڈ کا. واہ بھائی یہی کہہ سکتا ہے بندہ، دور فٹے منہ ہی کہہ سکتا ہے بندہ. میجر صاحب شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے، شرم آنی چاہیے آپ کو ایسے پروگرام بناتے ہوئے. آپ انڈیا میں رہتے ہو، انڈیا کے پروگرام بناؤ. میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ میرا ایک دوست ہے، میں اس سے ایک دفعہ ویسے ہی پوچھ رہا تھا، وہ بات میرے پاس ریکارڈڈ بھی ہے. میں نے ویسے ایک چھوٹا سا پروگرام بنانے کی کوشش کی تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ یہ گاؤ موترا کیسے بناتے ہو؟ تو یہ آپ گائے کے پیشاب کو اکیلا یوز کرتے ہو یا اس کو کسی چیز میں ڈالتے ہو؟ تو کہتے ہیں نہیں بھیا پیشاب نہیں بولنے کا. میں نے کہا سوری بھائی، سوری ویری سوری، مجھے نہیں پتا تھا، بے ادبی ہو گئی، سوری. آپ مجھے بتاؤ کہ میں کیا بولوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ گاؤ موترا بولو. تو بھائی موتر پنجابی کا لفظ ہے، ہندی میں اردو میں اس کو پیشاب کہتے ہیں. لیکن ہم اپنے دوستوں کی رسپیکٹ میں، ہم اپنے دوستوں کی اتنی عزت کرتے ہیں، آپ لوگوں کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم موترے کو پیشاب نہیں کہتے. اور آپ وہاں پہ بیٹھے بھونک رہے ہوتے ہو بھائی کہ پاکستانی جو ہیں وہ ہیں ہی ایسے ہیں، آپ ان سے لڑو گے تو وہ سور کے ساتھ کپڑے گندے کرنے والی بات ہے. بھائی آپ وہ جو اس طرح سے کر کے پیتے ہو نا، ہم اس کا نام بھی نہیں لیتے کہ آپ کو شرمندگی نہ ہو کہ یہ بندہ کیا پی رہا ہے. ہم آپ کے سامنے اس چیز کا نام نہیں لیتے کیونکہ آپ وہ پیتے بھی ہو تو بھی آپ کو شرم آتی ہے. آپ کو یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. بھائی انڈیا والو یہ اپنا کتا باندھو، اس کے گلے میں پٹا ڈالو، ٹھیک ہے نا. ہم نہ ریسسزم پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے. پاکستان سے باہر نکل کے نا جو ہمارے سب سے اچھے دوست ہیں نا وہ انڈینز ہیں. آپ یقین مانو یا نہ مانو، کلچر، مذہب، پولیٹکس پیچھے رہ جاتی ہے. یہاں پہ بہت سے انڈینز ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، مسلم بھی ہیں ان میں، بہت قریبی دوست ہیں، بہت اچھی گپ شپ ہوتی ہے، رسپیکٹ کرتے ہیں ہماری. اپنی زبان بولنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جو ہمیں سب سے برا سمجھتے ہیں وہ افغانی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کو ہم نے ان کے اوپر مسلط کیا ہے. ابھی تو بہت اچھا ہو گیا بھائی، ابھی انڈیا والوں آپ وہ والا جو تمغہ ہم نے پہنا ہوا تھا نا، جو اعزاز ہم نے لیا ہوا تھا وہ آپ لے لو. ابھی طالبان کو آپ سپورٹ کر لو. پاکستان نے تو یہ رجیم اب چینج کرنا ہے. ٹھاکر تو گیو 2 سال لگیں، 4 سال لگیں، 5 سال لگیں، طالبان تو گیو. پاکستان کا ٹارگٹ ہے ابھی یہ رجیم چینج کرنے کا. آپ روک سکتے ہو تو روکو.
افغانیوں نے، میں پھر کہوں گا، آپ کو اپنی ہسٹری نہیں بتائی. اس نے نہیں بتایا کہ جناب تیمور نے، نور الدین زنگی نے، محمود غزنوی نے، شہاب الدین غوری نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا. یہ لوگ تھوڑے سے امن میں ہوں گے نا، یہ پھر بولیں گے بھائی یہ کافر باللہ ہے. یہ کافر باللہ ہے بھائی، یہ بتوں کو پوجتا ہے. ان کے ساتھ جہاد جو ہے وہ فرض ہے، ان کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ ہمارے دھرم کا، ہمارے ریلیجن کا حصہ ہے. مارو ان کو، یہ کافر باللہ ہے. آپ بھی کھا لو وہ پھل جو ہم نے کھایا ہے. مزہ نہ آیا تو کہنا. وہ کئی ریڈیو کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا کہ بھائی مزہ نہ آیا تو پیسے واپس. تو بھائی اس دفعہ آپ کو بھی مزہ نہ آیا نا تو پیسے واپس. تو آج کے لیے اتنا ہی جناب. ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. پردیسی 2 میرے چینل کا نام. غازی فاتح فیلڈ مارشل کو میرا سلوٹ، اور باقی سب کو میرا سلام. پاکستان زندہ باد.